प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है और जो निज़ाम के अंदर पाई जाने वाली खामियां हैं और जिसके नतीजे के अंदर लोगों का सियासी निज़ाम के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ शकूक व शुबहात का जो है वो इजहार करना है और जिसकी वजह से लोगों का रियासत का एक अम्ब्रेले के तौर पर जो है उसके अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो किरदार अदा करने में नाक़िस तस्वर पैदा करना है, उसको बुनियाद बनाकर यानी कि रियासत के जो सरगर्मियाँ हैं फ़र्द और रियासत के जो बाहमी ताल्लुक़ के लिहाज से जो हमें खामियाँ और कोताहियाँ पूरे स्टेट सिस्टम के अंदर नज़र आती है, नॉट ओनली इन द पॉलिटिकल सिस्टम बट द होल स्टेट सिस्टम के अंदर नज़र आती हैं, उसकी बुनियाद पे ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान को एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। अब जब हम पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर लेते हैं और उसी मानी और मफहूम में लेते हैं जिसके महदूद मानी और मफहूम है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बुनियादी जो है वो फ़र्द और हुकूमत के रिश्ते का तयन करने का नाम है, तो इसको हम उस तस्वर में नहीं लेते जिसके अंदर एक तस्वर रियासत के क़याम का सबब ढूंढना है कि रियासत की कब मार्ज हुई कैसे मार्ज हुई, बल्कि हम उसी पैराए में देखते हैं कि जिसमें पैराए के अंदर जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जिसका रेफरेंस बना इसको पेश करने का जो है वो जिसकी मकसद को हासिल करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लिया गया। और आज भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जब तस्वर दिया जाता है तो उस तस्वर का बुनियादी मरकज़ और महवर यही होता है कि फ़र्द और रियासत का जो बाहमी ताल्लुक़ है इसको असर नौ तरतीब दिया जाए, तश्कील दिया जाए, क्योंकि माजी के अंदर जो है ये तस्वर जो कायम किया गया था वो कोई मस्बत लोगों के लिए तस्वर जो है वो हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। अब मैं अगर पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूं कि पाकिस्तान को क्या एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की जो ज़रूरत है, और अगर ये ज़रूरत है तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या तस्वर है पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। अगर यहाँ पर पहली चीज़ जो मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर देखूँ तो अलमिया यहाँ पर यह है कि अगर पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था, उस मार्ज वजूद के लिए हम तलाश करें कि व्हाट वाज आवर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे में उसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि पूरे बरसीर पाको हिंद के मुसलमानों ने जो जदोजहद की आज़ादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए और दुनिया की तारीख की जो है वो बदतरीन हिजरत का सामना किया, बदतरीन हालात के बावजूद एक नए रियासत के अंदर जाकर उसके अपनी मसाइल को जो है वो नज़रअंदाज करके वतन के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का जो रिश्ता कायम किया, वो बुनियादी तौर पर वही स्लोगन था जिसके अंदर कहा गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिस तरह के कायदे आज़म ने कहा कि हमें एक ऐसे मुल्क को हासिल किया है जो इस्लाम का किला साबित होगा, कहा गया हमारे लिए बेहतरीन जो कवानीन और ज़ाब्ते हैं वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूल हैं, आओ हम अपने मुल्क का निज़ाम उन्हीं असूलों के खतूत के मुताबिक जो है वो चलाएँ। तो इसका कहते हैं कि वो तमाम जो हमें पाकिस्तान के क़याम के लिए लोगों का जज्बा था और जो हुकूमत का मंशूर करार दिया गया, डेट वॉज द आइडियल सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन द पाकिस्तान। और कहा जाता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने रियासत बनाई उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत रियासत को चलाया जाना चाहिए। अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो हमें क़याम पाकिस्तान के वक़्त किया गया, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कंसेप्चुअल या कुछ प्रैक्टिकल ऐसा कोई ड्रॉबैक तलाश भी करना चाहे तो नज़र नहीं आ सकता कि जहाँ पर इस्लामी निज़ाम हुकूमत के तहत लोगों को एक इस्लामी रियासत के कॉन्सेप्ट के तहत अपनी ज़िंदगी के तमाम मामला गुजारने का हक़ और इख्तियार दिया जाए। और जब ये कह दिया जाए कि यहाँ पर जमहूरियत का निज़ाम कायम किया जाएगा, जब ये कह दिया कि आज़ादी मसावत का जो है वो आईनी तोहफ़्फ़ दिया जाएगा, अक़लियतों के हकूक़ का तोहफ़्फ़ा दिया जाएगा, तो वो कौन सा ऐसा पहलू है जो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो हमें किसी कोताही का निशान नहीं करता और हम ये कहेंगे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। अलमिया ये है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया था उसको कभी भी किसी भी लम्हे जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। इस तरह पाकिस्तान में आइन बनाने की जब भी कोशिश की गई कि उसके असूल और ज़वाबित जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हो जो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के क़याम के वक़्त हासिल किया गया था, लेकिन अलमिया यह है कि जो तहरीर वहाँ पर रकम की जाती उसको कभी अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं की। और फिर हमने वक़्त गुजरने के साथ साथ कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक ज़ाब्ते और एक तहरीरी डॉक्यूमेंट के तौर पर भी इख्तियार कर लिया। 56 का आइन हो जाए, मैं शुरू तो हम करारदाद मकासद से कहते हैं, ख्वाजा नाज़मुद्दीन फार्मूला आ गया, बोगरा फार्मूला आ गया, बट दीज वर दोज वर द जस्ट प्रपोजल नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम सिर्फ उन ज़ाब्तों पर देखें जहाँ पर एग्रीड हो गया, नाफिज कर दिया गया, दोज वर द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 62 और फिर जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम आज काम कर रहे हैं 70। अब यहाँ पर जाकर हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यानी कि एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट के तहत अपने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोहफ़्फ़ुज़ आइन का दे दिया,
تو المیہ اس کے باوجود جو ہے وہ سوشل کانٹیکٹ کے جو مقاصد تھے وہ ہمیں پورے ہوتے ہوئے نظر آئے. یہی وجہ کہ ہم یہاں پر اس جو ایک ایگریڈ پرنسپل سوشل کانٹیکٹ کا تھا اس کو آئین کا ضابطہ دینا ہے، لیکن 56 کا آئین اس کو وائلیٹ ختم کر دیا گیا، بنڈن کرنا پڑا اور مارشل لگا دیا گیا. 62 کا آئین بنانے والوں نے اپنی سوچ اور فکر کے اندر اس کو بنانے کی کوشش کی، وہ بھی نہ چلایا جائے. اور المیہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم سوشل کانٹیکٹ کے خوبصورت جو پاکستان کا تصور تھا اس کی روشنی کے اندر جو 73 کا آئین بنایا گیا اس کو کہا گیا کہ ایگریڈ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے. کہا گیا کہ دا موسٹ جو ہے وہ ایک ایکسیپٹیبل کانسٹیٹیوشن ہے بائی آل آمین ہے. سوچتے کہ یہاں پر جو ہے وہ فیڈریشن کا خوبصورت نظام قائم کر دیا گیا ہے، یہاں پر آزادی اور جمہوریت کا تصور قائم کر دیا گیا ہے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کو دے دی گئی ہے، قانون اور قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہ بنانے کا آئین کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے، عورتوں کے حقوق سے لے کر اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ دے دیا گیا ہے. غرض ہے کہ اس کو کہا گیا کہ یہ پاکستان کا ایک ایسا سوشل کانٹیکٹ ہے کہ جو قیام پاکستان کی جو اصل روح ہے اس کا تحفظ. المیہ یہاں پر یہ ہے کہ اس معاہدے کو جو کہ سب کے لیے متفقہ لیا تھا اس کے باوجود جو ہے وہ جو ڈاکومنٹ ہے سوشل کانٹیکٹ کا وہ وائلیٹ بھی ہوتا رہا. پاکستان میں اس کے باوجود مارشل لا لگتے رہے، اور آج کے اندر بھی جا کر اگر ہم اس کے دیکھیں تو اس سے متعلق جو ایک رائے ہم نے بنا رکھی ہے کہ وہ رائے کہ یہ آئین جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فرد اور حکومت کا جو رشتہ استوار ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو سکا. اور یہی وجہ کہ کسی چیز کی ناکامی کے بعد یا اس کی مشکلات کے نتیجے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب ہمیں ایک نیا سوشل کانٹیکٹ تھیوری کی ضرورت ہے. اب یہاں پر بھی المیہ کیا ہے کہ وہ جو سوشل کانٹیکٹ 1973 کا اس کو ختم کرنے کے لیے اور ایک نیا سوشل کانٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہمیں اصول اور ضابطے سمجھائے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے لیے 73 کے آئین کی خامیوں کی کوئی نشاندہی یا اس کی ناکامی کا کوئی ادراک اور تصور نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود جو ہے حالات تو اب یہاں پر جا کر میں جو پہلا سوال اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ کیا ہم نے سوشل کانٹیکٹ جو پاکستان کے قیام تھا اسے انحراف کرنا ہے، یا دوسرا یہ کہ جو 1973 کا سوشل کانٹیکٹ دا موسٹ ریسپیکٹیبل کانٹیکٹ ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان اس کے سے ہم نے وائلیٹ کرنا ہے. اور پھر جو ایشوز ہم یہاں پر نظر آ رہے ہیں جس کے مطابق ہم ایک سوشل کانٹیکٹ تشکیل دینے کا جو تصور رکھتے ہیں فرد اور حکومت کے باہمی رشتے کے لحاظ سے، اس کے اندر وہ جو سوال ہیں کیا وہ سوالوں کے اختیار کرنے کے نتیجے کے اندر ہم کوئی ایک ایسا کانٹیکٹ بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہو جائے. تو سب سے المیہ یہ ہے کہ جو تصورات دیے جاتے ہیں ان تصورات کے مطابق کسی متفقہ کانٹیکٹ بننا ہی ناممکن ہے. اور مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر موروثی حالات و واقعات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک سیاسی کردار ہے جہاں اس کو ایک آئینی درجہ جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے. کہا گیا کہ پارلیمنٹ سپرامیسی سوورنٹی کو قائم کر دینا چاہیے، حتیٰ کہ عدلیہ کو بھی جو ہے اس کے اختیارات کا جو ہے وہ پابند ہونا چاہیے. اب سوشل کانٹینٹ کے یہ جو تصورات ہیں یہ از خود اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے منفی قرار پائیں گے. کیوں کہ عدلیہ کی آزادی کا تصور وہاں شروع ہوتا ہے جہاں پر ایگزیکٹو کا کردار اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ کسی بھی سیاسی نظام میں شروع اور ختم وہی ہو جاتا ہے کہ جو آئین کے اندر جو ہے وہ سیاسی کردار جو ہے وہ اداروں کا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں جہاں پر مکمل آئسولیشن کا تصور ہم اس کو بھی تصور کو جو ہے وہ کمزور کرنے کا ایک معنی بلکہ ختم کرنے کا کوئی معنی مفہوم جو ہے وہ سوشل کانٹیکٹ کا حصہ بنانے کی خواہش میں. پھر وہاں پر جا کر ہمیں ایک اور سوشل کانٹیکٹ کے اندر جو تصور دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ صوبے بنا دیے جائے، اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایک ہر ڈویژن ہے اس کو صوبے کا درجہ دے دیا. اب یہ لاجک اور ریزننگ کے اندر جا کر کیا یہ تصور جو ہے وہ سوشل کانٹیکٹ کو جو ہے وہ بنانے کا سبب بن سکتا ہے؟ کیا یہ سوشل کانٹیکٹ جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے کہ اگر ہر ڈویژن کو ایک صوبے کا درجہ دے دیا جائے تو صوبوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے لیے جو ضابطے ہیں، جو اخلاقات، اصول اور ضابطے ہیں، وہ کیسے عمل درآمد کر پائیں گے؟ کیسے جو ہے وہ ہر صوبہ جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات پر پورا اتر سکے گا؟ اور کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ دوسرے سے محاذرائی کا تصور جب ملک کے اندر جس سوشل کانٹیکٹ کے اندر صرف 4 صوبے موجود ہوں اور ان 4 صوبوں کے اندر جو ہے وہ ایگریڈ پرنسپل کا کانسٹیٹیوشن موجود، اس کے باوجود وہاں پر ہمیں ان کے درمیان محاذرے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ میں اس بات سے نہیں کہہ رہا کہ زیادہ صوبے ہو جائیں گے تو وسائل کہاں سے آئیں گے، حکومتیں کے اخراجات کون برداشت کرے گا، لوگوں کی ضروریات. وہاں پر ان صوبوں کے درمیان ایک سوشل کانٹیکٹ یعنی کہ معاہدے پر عمل درآمد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں کیسے حاصل ہو سکے جب آج یہاں پر جذبہ حاصل نہیں، کیونکہ اس جذبے کو پیدا کیے بغیر آپ کوئی نیشنل پالیسی جو ہے وہ تشکیل نہیں دے سکیں گے. اور جس سوشل کانٹیکٹ کے اندر کوئی نیشنل پالیسی کا تصور ہی ختم ہو جائے اس کو سوشل کانٹیکٹ ہم کیسے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل کرا سکتے. اور پھر ایک اور نیا معنی اور مفہوم دیا جا رہا ہے
کہ پاکستان کے سوشل کانٹریکٹ کے اندر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنا دیا جائے، اور اس طرح ڈیولیوشن آف پاور جو ہے جو مرکز سے صوبوں کی طرف آئے ہیں، صوبوں سے اب لوکل گورنمنٹ کی طرف چلا، اور یہ پوری تحریک ہمیں اس نظام کے لیے سوشل کانٹریکٹ کے طور پر اب المیہ یہاں پہ کہ یہ تصور جو ہے سوشل لوکل گورنمنٹ کا ایز اٹ از جو ہے وہ پہلے سے آئین کے اندر موجود ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریولوشنری سوشل کانٹریکٹ دی جا رہی ہے کہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک آٹونومس یونٹ کے طور پر جو ہے لوکل گورنمنٹ بنا دی ہے، جس کے پاس زیادہ سے زیادہ اختیار اور جو پاورز ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں وہ مرکز سے، صوبوں سے علاقائی حکومتوں کی طرف۔ اب یہاں پر اس سوچ اور فکر کو جو میرے نزدیک المیہ کے طور پر لیا جاتا ہے، پیش کون کر رہا ہے؟ اب جو پیش کرنے والا ہے مجھے اس کے بھی تو غراض و مقاصد کا معنی اور مفہوم معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس سوچ اور فکر کے تحت رکھتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو قومی سطح کی قیادت ہے یا قومی سطح کی جو لیڈرشپ ہے یا قومی سطح کے جو ادارے ہیں یا سیاستدان ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بالآخر ہم نے اپنی سیاست کو جو ہے وہ پہلے صوبائی سطح کے اوپر مرکوز کر لیا تھا، اور اب یہاں پر لوکل یونٹ جو ہے وہ بنانے شروع کر دیے تاکہ ہر اس قوت کو جس کو یہ اندازہ ہے وہ کبھی مرکز کی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ کبھی جو ہے وہ صوبائی حکومت کا دائرہ کار کو اختیار حاصل نہیں کر سکتے، وہ اب ان کے لیے جو بنیادی تصور رہ گیا کہ وہ ایک ایسا نظام کو تشکیل دے دے کہ جس کے اندر ان کی جو علاقائی حکومت کا تصور ہے، یعنی کہ ایک لوکل گورنمنٹ کا جو ایک حکومت کا تصور ہے وہ اس کو حاصل کر پا سکے۔ تو یہاں پر بھی جو لوکل گورنمنٹ کا جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری کا کانسیپٹ ہے وہ جسٹ از ناٹ دا مین ٹو انشور دا ڈیولیوشن آف پاور، بلکہ اٹ مینس ٹو انشور the possession of the power according to their own strength۔ تو جو اب اسٹرینتھ لوکلائز ہوتی چلی جا رہی ہے اور لیڈرشپ لوکلائز ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر لیڈر وہ جو یہ چاہتا ہے کہ حکومت کرے، اس نے تصور وہ دے دیا کہ جہاں پر اس کے لیے حکومت حاصل کرنے کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ تو اس طرح ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ جو لوکل گورنمنٹ کے معنی، اب یہاں پہ جا کر جو ہم معنی اور مفہوم کے تحت لوکل گورنمنٹ وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا کا بہترین جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ برطانیہ ہے، وہاں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، وہاں پر ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تمام جو مقامی حکومتیں بنتی ہیں وہ مرکزی حکومت کی مرضی اور منشا سے بنتی ہے، کوئی اختیارات کی تقسیم کا فارمولہ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف پاور نہیں ہے، کوئی آئین کا تحفظ نہیں ہے، لیکن نظام چل رہا ہے۔ اصل پرابلم جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ کا جس پہلو سے بھی دیکھا جائے اس پہلو کے اگر ہم دیکھیں تو میں اس سوشل کانٹریکٹ کا جو نیا کانسیپٹ ہے دراصل پرائمریلی نہیں بلکہ ایز اے ہول از دا وکٹم آف دا ہنگر آف پاور۔ ہمارے جو تمام سوشل کانٹریکٹ کے جو تصور آتا ہے وہ ہنگر آف پاور کو ختم کرنے کے لیے، نہ کہ ملک کا نظم و نسق یا لوگوں اور حکومت کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بہتر بنانے کا کوئی معنی اور مفہوم حاصل کرنا ہے۔ تو اس طرح کہنا ہے کہ جب ایک ملک کے اندر کوئی ایک سوشل کانٹیکٹ پہلے سے موجود ہو اور وہ مثالی تصور کرا دیا جاتا ہو تو اس تصور کو بہتر سے بہتر بنایا جاتا ہے، نہ کہ ہم یہ تصور دے دیں کہ ایک نیو سوشل کانٹیکٹ کی ضرورت ہے۔ تو اگر نیو سوشل کانٹیکٹ آج ہم کوئی تشکیل دے دیں، پہلے وہ تصور پیدا کیسے ہوگا کہ وہ حاصل کر لیا جائے، اور اگر حاصل بھی کر لیا جائے تو کیا پھر اس بات کی گارنٹی ہے کہ آئندہ آنے والی نسل جو ہے پھر وہ کوئی اور تصور کو اختیار نہ کرے کہ ہمیں بھی ایک نیو سوشل کانٹریکٹ کی تھیوری ہے۔ اور ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کا تصور آتا ہے تو فرد اور ریاست کا جو پہلے سے رشتہ ہے اس رشتے کو ہم کمزور بنا رہے ہوتے ہیں، نہ کہ مستحکم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو المیہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بیمار ہے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ اس کو لائف اس سے محروم کر دیا جائے۔ بیماری کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، اس کی تشخیص کرنا ہوتا ہے، اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کو جو ہے فرد کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے۔ تو جو سوشل کانٹیکٹ کے اندر اگر میں کوئی خامی کوتاہی اگر نظر آ جائے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو وی شوڈ ہیو دا اسپرٹ ٹو remove those drawbacks of the social contract. Rather we start talking that the previous social contract should be eliminated, let's have a new social contract۔ تو اس اگر سوشل کانٹریکٹ کا جو تصور ہے اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ ہمیں پہلا جو سوال کرنا ہے کہ کیا ماضی کے جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری تھے وہ یا تو کہہ دیں کہ پاکستان بنانے وقت جو معاہدہ کیا وہ غلط ہے، جو 73 کے آئین میں وہ غلط ہے اور نیا بنانا ہے، پھر یا پھر ایک اپنے کسی اصول کے اوپر جا کر کھڑا ہو جائے تو اپنی بنیاد کو بھی ختم کر دیں اور 73 کے کنسنسس کو بھی ختم کر دیں، پھر ایک نیا تصور جو وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو ایک ایڈمنسٹریٹو اصلاحات کا جو معنی مفہوم ہے ہم اس کو سوشل کانٹریکٹ کا تصور دے دیتے ہیں، حالانکہ ایڈمنسٹریٹو اصلاحات جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تشکیل پاتی رہتی ہے۔ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے دیٹ از دا روٹ آف اے نیشن، اور اس کو اگر ہم نے اسٹیبلش کر کے ایک مستحکم اصول بنا رکھا ہے جو کہ ہمیں پاکستان کی روح تھا، تو کم سے کم اس روح کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں، ورنہ پاکستان کے لیے دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی روح پیدا کرنا اور وہ سوشل کانٹریکٹ کے تصورات کو حاصل کرنا جو پاکستان کے قیام کے ساتھ مشکل ہو جائے گا۔
Thank you very much.